बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्लास 7 मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। क्या आप सब मुझे बताएंगे कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना जोश है, कितना जज्बा है आपके दिल में अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी फ़ौज आपको कैसी लगती है, उससे आपको कितनी मोहब्बत है, कितना जज्बा है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है। और तमाम शहीदों का यही नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह तो पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा कामयाबी अता फरमा। आपको कुछ ही सालों पहले ये हमारे आर्मी चीफ़ रहे हैं, इनका आपको पता होगा, मेजर रहील शरीफ। तो आज हम उनके बड़े भाई के बारे में जानते हैं। वतन अज़ीज़ की तारीख़ शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों से भरी हुई है। इनमें एक जांबाज शहीद मेजर शबीर भी हैं। उन्हें उनकी बहादुराना शहादत पर निशान हैदर भी पेश किया गया। आइए इस अज़ीम शहीद की दास्तान शजाअत से कुछ अहम वाक़यात का मुतालिया करें। हासिल किया। बतौर कैडेट मिलिट्री एकेडमी काकोल से एजाज़ी शमशीर हासिल की, जो आपकी फैमिली, दोस्त, अहबाब और ख़ुद आपके लिए इस नौ उम्री में किसी एजाज़ से कम न था। आर्मी में आते ही इंतहाई कलील मुद्दत में कई फ़ौजी कोर्सेज़ पास किए, जिसमें वेपन्स कोर्स, इंटेलिजेंस कोर्स और पैराशूट कोर्स शामिल थे। आपके मुलाजमत ज्वाइनिंग के ठीक 1 साल 7 माह बाद यानी 6 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग छिड़ गई। शबीर शरीफ उस वक्त 2nd लेफ्टिनेंट थे। इस जंग में आपने कश्मीर में जोड़ियाँ के महाज पर शुजाअत के लाजवाल कारनामे सर अंजाम दिए और गाजी लौटे। बहादुरी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारा जुर्रत से नवाजा। मेजर शबीर का फौज में आने का एक ही मकसद था, वो था शहादत। अभी ये ख्वाहिश पूरी होनी बाकी थी। वो शुरू से ही दुश्मन के साथ आमने सामने मुकाबले का ख्वाब देख रहे थे, जो अभी तक पूरा होना बाकी था। जवान सिपाही की हैसियत से तमाम तर खूबियाँ और पाकिस्तान के लिए आपकी ज़ात में पाया जाने वाला जुनूनीपन अफसर बखूबी पहचान चुके थे। मेजर शबीर शरीफ 1970 में एवरशाइन पेंट्स के डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद अफजल की दख्तर नेक अख्तर से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए, जिनका अस्म ग्रामी रोबीना बेगम था। जब 3 दिसंबर 1971 को भारत ने मगरबी पाकिस्तान पर अटैक किया, तो मेजर शबीर शरीफ की कमान में 6 अलिफ अलिफ रेजिमेंट को हेड सुलेमांकी के अहम मुकाम पर बंद की हिफाजत के लिए भेजा गया। दुश्मन के इलाकों को फतह करने के कई टास्क मेजर साहब के पास थे, जिसमें बड़ा हदफ एक बंद पर मुश्तमिल कब्जा जमाए रखना था। पर इससे पहले एक ऐसी खतरनाक नहर भी अबूर करना जरूरी थी, जो 30 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी थी, जिसे दुश्मन दिफाई लाइन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इससे आगे पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछी हुई थीं। अब वो घड़ी आन पहुंची थी, जिसका इंतजार मेजर साहब पाक फौज में रहते हुए 7 बरस से कर रहे थे। मेजर शबीर शरीफ एक दुश्मन को उसकी चेक पोस्ट में घुसकर जहन्नम वासल करने का यह कीमती पल किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहते थे। चुनाचा आपने 3 दिसंबर की सहर होते ही अपनी कंपनी 6 अलिफ अलिफ के साथ मिलकर खुदाए रब्बे करीम के हजूर सजदा रेज हुए और अपनी कामयाबी की दुआ मांगी। सूरज तलू हो चुका था। जवानों के साथ मिलकर पूरे इलाके को अच्छी तरह जहन नशीन किया और दिन भर दूरबीन की मदद से भारतीय चेक पोस्टों पर गहरी नजर रखी। दोपहर को टीम के साथ अपने मिशन को फाइनल किया और फैसला किया गया शाम को दुश्मन पर कारी जरब लगाई जाएगी। अभी सूरज मुकम्मल गरूब भी नहीं हुआ था। पानी, आग, खून और बारूद का खेल शुरू हो चुका था। दोनों जानब से शदीद गोलाबारी हो रही थी। उसी असना में मेजर शबीर शरीफ और उन जैसे चंद जुनूनी हुर्मत वतन की खातर मौत की नहर में कूद पड़े। दुश्मन की तमाम रुकावटें पांव तले रोनते हुए हैदर ललकार शेर खुदा के वारस नारे तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन के मोर्चों में दाखिल हुए। बिल्कुल उसी तरह अपने अजली दुश्मन को काट काट कर फेंक रहे थे, जिस तरह फतह खैबर के मौका पर हजरत अली ने मुशरिकीन कफ़ार की गर्दनें तन से जुदा की थीं। पाक फौज की इस इलाके में मौजूदगी से भारतीय फौजियों की भौखलाहट का अब ये आलम था कि शाम तक तमाम मोर्चे खाली हो चुके थे। इस मार्के में दुश्मन के 43 सिपाही मारे गए और 4 टैंक तबाह हुए। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शबीर शरीफ एक मोर्चे में दाखिल हुए और आसाम के कमांडर को जहन्नम वासल किया, जबकि बाहर टैंकों की शदीद लड़ाई जारी थी। दुश्मन का एक गोला सीने पर आन लगा। यूं 6 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के इस अजीम हीरो ने योम शहादत नोश किया। आखिर में मेजर शबीर शरीफ की वसीयत, जो लेफ्टिनेंट कर्नल अशफाक हुसैन की शबीर शरीफ के हालात ज़िंदगी पर लिखी गई किताब में फातह सबूना में दर्ज है। किस्सा कुछ यूं है कि शबीर शरीफ के बचपन का एक बहुत गहरा दोस्त तनवीर था। वालिदैन ने उसकी पसंद की जगह पर शादी करने से इनकार किया तो इंतकामन तनवीर ने खुदकुशी कर ली। महाज पर बरसरे पैकार शबीर को उसकी मौत का देर से इल्म हुआ
تو غم کی انتہا نہ رہی۔ اس معاملے کا جلدی پتہ لگ جاتا تو وہ اپنے جگری یار کو یوں نہ جانے دیتا۔ شبیر جب بھی فوج سے چھٹی پر لاہور آتے تو تنویر کی قبر پر دعا کرنے ضرور جاتے۔ ایک دن قبرستان میں مرحوم کے والد سے ملاقات ہوئی۔ ماں اپنے بیٹے کی حرام موت کے بعد ٹوٹ چکی تھی۔ شبیر کو کہنے لگیں، بیٹا خواب میں ملتا ہے تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی باعمل عالم یا شہید تنویر کے پہلو میں دفن ہو تو امید ہے حرام موت کی وجہ سے اس پر ہونے والی سختی کم ہو جائے۔ شبیر یہ سن کر چپ چاپ چلا آیا۔ جانے کس وقت وصیت لکھ دی کہ میں جنگ میں کام آ جاؤں تو دوست کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ بعد شہادت شبیر کی وصیت کے مطابق دوست کو دوست کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ 1977 میں حکومت پاکستان نے میجر شبیر شریف شہید کو نشان حیدر کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا۔ تدفین کے کچھ دن بعد تنویر کی رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شہادت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد دیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہے راہ حق کے شہیدوں۔ جناب فاطمہ جگری رسول کی میرے عزیز طلباء و طالبات، آئیے اس عظیم شہید وطن کا سجیلا جواں، اس کی زندگی کے کچھ مزید واقعات کے بارے میں جانتے ہیں اور شوق سے سنیں کہ وہ عظیم شہید کی ہستی بچپن سے لے کے ان کی شہادت کے واقعات، ان کی حالات زندگی کیسے تھے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں، یعنی جو شہید ہے وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ لاہور جیسے بڑے اور پررونق شہر کو خاموشی اور اندھیرے کی سیاہ چادر نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے مگر شبیر کی ماں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، یعنی بہت دور تھی۔ اسے اپنا سجیلا بیٹا، سجیلا سے مراد خوبصورت اور جوان بیٹا، بہت یاد آ رہا تھا، جو مادر وطن کے تحفظ کے لیے اس ماں سے بہت دور ہو چکا تھا۔
تو محاذ پر دشمن سے برسرے پیکار تھا، یعنی جو دشمن سے لڑ رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں چند آنسو تھے جن کے بوجھ سے پلکیں لرز رہی تھی، یعنی کانپ رہی تھی، اور لبوں پر صرف یہی دعا تھی، الہی میرے وطن کی حفاظت کرنا، اسے دشمن کے ناپاک عزائم سے یعنی ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھنا، میرے بیٹے کو اور اس جیسے دوسرے تمام سپاہیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، الہی اسے غازی بنا کر واپس لوٹانا یا پھر شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرمانا۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اتنی ہمت کی، جن کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ملک پر قربان کر دیا۔ ایک ماں کیسے اپنا جگر کا ٹکڑا اپنے وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہ وہ ماں ہی جانتی ہے۔ اب ٹھک 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 دروازے پر تیز دستک کی آواز سن کر ماں کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا، کیونکہ ماں جذباتی طور پر کمزور ہوتی ہے، اس کا دل کانپنے لگا۔ دروازے کی ٹھک ٹھک نے اس کے دل کی دک دک میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت تو کر لی تھی، حوصلہ تو کر لیا تھا، اپنے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا تھا، اسے پتا تھا کہ میرا بیٹا لڑ رہا ہے موت کے میدان میں، وہ جنگ کی بازی، اپنی جان کی بازی کھیل رہا ہے، تو اس لیے اس کا دل ڈرا ہوا تھا۔ باہر سے بھاری آواز آئی، میجر شبیر کا گھر یہی ہے کیا؟ ماں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور پوچھا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیسا ہے وہ؟ تم کون ہو؟ تم اس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماں نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر ڈالے۔ سامنے کھڑے سپاہی نے نہایت باوقار انداز میں کہا، مبارک ہو ماں جی، آپ کے بیٹے نے وطن کی حرمت بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے، یعنی اپنے وطن کی عزت بچاتے ہوئے، اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آپ شہید کی ماں ہیں، صبر سے کام لیجئے اور شہید کا استقبال کیجئے۔ یہ الفاظ اب خود بچوں ذرا سوچیں، ایسے الفاظ، ان الفاظ کو سہنا، اپنے بیٹے، جوان خوبصورت بیٹے کو قربان کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ماں نے کپکپاتی آواز میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، شکر ہے میرے مالک، تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا اعزاز بخشا، یعنی شہادت کا انعام دیا۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ بچپن میں اکثر شبیر کھیل کود کر گھر لوٹتا تو اس کے کپڑے اکثر میلے ہو جایا کرتے۔ ماں استفسار کرتی، یعنی جب پوچھتی، استفسار کا مطلب ہے پوچھنا، تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے، کچھ نہیں بیبے، بس ذرا لڑائی ہو گئی تھی۔ ماں اس کے میلے کپڑے بدلوا دیتی، مگر آج شبیر جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا، وہ قمیض بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا کرتے ہیں جن میں وہ شہید ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک ماں کو اب اپنا بیٹا، چھوٹا سا وہ بیٹا جس کو اس نے پیدائش سے لے کر پالا تھا، اپنے ہاتھوں میں اسے بڑا کیا تھا، اب اس کی زندگی کے اہم واقعات اس کو یاد آ رہے ہیں۔ تو میں اب دوبارہ سے کہوں گی کہ سلام ہے ان ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو جو اپنے عزیز ایسے اپنے ایک شہید کے ساتھ اس کے گھر والوں کا بھی حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، جن کے اندر اتنا جوش اور جذبہ ہوتا ہے اپنے ملک سے محبت کا۔ تو نہ صرف شہید اکیلا یہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی ہوتی ہے، پورا اس کے سارے گھر والے ہوتے ہیں جو اتنی بہادری کے ساتھ اپنے بیٹے کو، کوئی اپنی بھائی کو، کوئی اپنے خاوند کو، کوئی اپنے باپ کو قربان کر دیتا ہے اپنے ملک کے لیے۔ میجر شبیر 28 اپریل 1943 میں کنجا میں میجر محمد شریف کے یہاں پیدا ہوئے۔ یہ میجر محمد شریف انہی کا دوسرا بیٹا رحیل شریف ہے، جو کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے خواہشمند تھے۔ وہ نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ اسکول کے زمانہ طالب علمی میں بھی وہ
اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے اساتذہ کی نظروں میں نہایت ممتاز رہے، یعنی نمایاں رہے۔ وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور خوب انعامات حاصل کرتے۔ گھر پر ان کے مذہبی ماحول تھا، اس لیے مذہب سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے گھر میں نماز اور قرآن پاک کے وہ پابند تھے، تو اس لیے وہ اپنے مذہب سے، اپنے وطن کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے بھی ان کو بہت محبت تھی۔ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند تھے، انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔ وہ مزاج کے لحاظ سے مہم جو یعنی مشکل کام کرنے والے، اور جنگ کے لیے تیار رہنے والے تھے، یعنی وہ کسی بھی کام سے ڈرتے نہیں تھے۔ بہادری تھی، جذبہ تھا، جوش تھا ان کے دل میں کہ وہ کسی بھی مشکل کام سے ڈرتے نہیں تھے، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میجر شبیر نے 19 اپریل 1964 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے کمیشن حاصل کیا اور پھر 7 سال تک پاک فوج میں مختلف حیثیتوں سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ جنگ 1965 میں بھی انہوں نے اپنی بہادری اور جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے اور اس جنگ سے غازی ہو کر واپس آئے۔ تو جنگ 1971 میں میجر شبیر شریف بھارتی چوکی جانگر کو تہس نہس کر کے یعنی تباہ کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی طرف جانب بڑھ رہے تھے۔ جانگر کی چوکی جو دشمن کی آخری امید تھی، اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں سے شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا دشمن، اس نے دیوانوں کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستانی فوج نے انڈیا کی جو چوکی تھی، انڈین فوج کی جانگر، تو اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو جو انڈیا کے بھارتی فوجی تھے وہ زیادہ گرم ہو چکے تھے، اس لیے وہ زیادہ دیوانوں کی طرح حملہ کرنے لگ گئے۔ میجر شبیر نے جب دشمن کے حملوں کا زور دیکھا تو ایک توپچی کی جگہ خود سنبھال لی۔ توپ کا پتہ ہی ہوگا پیارے بچوں آپ کو، تو توپ چلانے والے کو توپچی کہا جاتا ہے، اور دشمن پر کئی حملے کر کے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پرکھچے اڑا دیے، یعنی ان کے ٹینکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ اپنے فرض میں اس درجہ منہمک تھے، یعنی ڈوبے ہوئے تھے، کھوئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے فرض سے ان کی یہ محبت ہے، لگاؤ ہے، جذبہ ہے کہ وہ اس کام میں اتنے مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ یہ ہے اس عظیم شہید کی داستان، ان کے بچپن سے لے کے شہادت تک کے واقعات، وہ کیسے عثمان نے اپنے بیٹے کو اپنے ملک پہ قربان کر دیا، اور ان کی شہادت کا واقعہ کہ وہ کیسے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، یعنی ان کی جو موت ہوتی ہے وہ بھی لڑتے لڑتے ہوتی ہے۔ وہ اپنے جی جان سے توپ چلا رہے تھے اور ساتھ ہی سامنے سے دشمن کا گولہ آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا، یعنی وہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب میجر شبیر شہید کا خون آلود جسد خاکی یعنی بے جان جسم، کیونکہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا، ماں کے سامنے تھا، اور ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹے کے خاموش چہرے پر یہ تحریر لکھی ہے: کیوں ماں، اب تو خوش ہو نا، ارے مسکراؤ، تم شہید کی ماں ہو۔ یعنی دیکھیں، ماں کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تو فخر ہونا چاہیے، یعنی وہ حوصلہ بندھا رہا ہے، جو ایک ہمت اور حوصلے کی ایک ماں کو ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا بیٹا ان کو یہ اس حوصلے کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ ارے مسکراؤ، تم شہید کی ماں ہو۔ میجر شبیر شہید کی جرأت اور حوصلہ مندی نے بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی، یعنی نئی بات ڈال دی کہ ہم تمام نوجوانوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہے کہ جیسے ان کے دل میں بہادری کا جذبہ تھا، جرأت مندی کا جذبہ تھا، اپنے ملک پر قربان ہونے کا جذبہ تھا، تو آج ہمیں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، جان دینے میں بھی ہم دیر نہیں کریں گے۔ تو یقیناً ایسے بہادر سپوت یعنی ایسے بہادر بیٹے قوم کا فخر ہیں، یعنی قوم کو انہی پر ناز ہوتا ہے، انہی سے ہی قومیں آباد ہوتی ہیں۔ شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے، میں ہوں شہید، میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ یعنی جب ایک شہید کی وفات ہوتی ہے، جب ایک شہید ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری قوم کو زندہ کر کے جاتا ہے، یعنی پوری دنیا میں جو اس اپنی قوم کا نام روشن کر کے جاتا ہے، اور وہ اکیلا شہید نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے، پوری کائنات اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو شہیدوں کی وجہ سے ہی، اسی جذبے کی، اسی لگاؤ، اسی محبت اور شوق کی وجہ سے ہی ہماری قومیں آباد ہو سکتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے فخر کا سما ہے، ناز جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ سب میں بھی یہی جذبہ اور یہی شوق ہوگا اپنے ملک پہ قربان ہونے کا، اپنے ملک سے محبت کرنے کا۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم اس کے بک ورک کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں اس میں صوت کیا ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں گے اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ اب صوت یعنی صوت کا لفظی طور پہ مطلب ہے آواز۔ اب کسی بھی چیز، شخص، جگہ یا چیز، اس کی کوئی بھی آواز ہے اس کو ہم اسم صوت کہتے ہیں۔ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار اور غیر جاندار کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے سبق میں کھٹ کھٹ اور دک دک۔ کھٹ کھٹ کس کی آواز تھی؟ دروازے کی دستک کی، اور دک دک کس کی آواز تھی؟ دل کی دھڑکن کی۔ تو یہ اس میں دونوں کیا تھے؟ اس میں صوت تھے۔ تو یہ اب آپ کا گھر کا کام ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کا ہے صفحہ نمبر 43۔ یہ آپ نے حل کرنا ہے خود سوچ سمجھ کے۔ یہ دیکھیں، اب آپ کھانے میں دیے گئے اسماء صوت کو درست اسموں سے ملائیں۔ گھڑی کی آواز کیسی ہوتی ہے عزیز طلباء و طالبات؟ کیسی آواز ہوتی ہے؟ ٹک ٹک۔ تو مکھی کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ بن بناہٹ۔ ہنسی کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ کھی کھی۔ تو یہ باقی سب آپ نے خود ڈھونڈ کے یہ خود میچ کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ مناسب اسماء صوت استعمال کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ رات کی تاریکی چھٹی تو ہوا کی آواز، یہ آپ کو معاون الفاظ دے دیے گئے ہیں۔ ہوا کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ سائیں سائیں۔ اب صبح کے دل فریب منظر میں کہیں رہٹ کی، اس کی رہٹ، اب رات کے وقت جو صبح کے وقت سناٹے میں آواز آ رہی ہوتی ہے نا، وہ روں 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 ایسا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ رہٹ کی آواز ہوتی ہے، رہٹ کی روں روں سنائی دیتی۔ اسی طرح آپ نے باقی کے حل کرنے ہیں۔ مرغوں کی بانگ، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ریل گاڑی کی، اس میں سے چیک ڈھونڈیں اور پھر یہاں پہ لکھیں۔ بارش کی ہلکی ہلکی، یعنی بارش کی جو ہلکی آواز ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور تیز آواز کیسی ہوتی ہے؟ بجلی کی آواز، بادلوں کی آواز اور بوندوں کی آواز۔ یہ الگ الگ، یہ تھوڑے ملتے جلتے ہیں، آپ نے ان کو دھیان سے کرنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو میجر شبیر شریف کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، ان کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ نے اپنے اندر آپ کے دل میں جو اپنے وطن سے، اپنی پاکستانی فوج سے جو محبت ہے، اس جذبے کو ہمیشہ بڑھانا ہے، کبھی کم نہیں ہونے دینا۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔